अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग का थोड़ा सा रनडाउन आपको बता देती हूँ। जनाब, पाकिस्तान के अंदर बाबा फ़रीद का जो उर्स होता है उसमें शदीद बदनज़मी के बाद सैकड़ों अफराद इस वक्त शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। क्या मामला है ये आपको बताऊँगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो हैं वो इस वक्त शदीद बुरी हालत में हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया के इंटरनेशनली हॉलीवुड के एक ज़बरदस्त एक्टर हैं जी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसकी तफसीलात आपको बताऊंगी। इसके साथ ही दुनिया के अंदर जो हीट वेव बढ़ रही है, जो पूरे मामलात हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो यंग एजेस के अंदर लोगों की डेथ्स हो रही हैं, उसकी क्या कॉजेज़ और रीजंस हैं, वो भी आज आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ में एक बहुत ही ख़तरनाक क्लाउड बस्ट हुआ है और उसके नतीजे में लोगों के साथ अब वहाँ पर क्या हो रहा है, अब तक के कितने नुकसानात हो चुके हैं, उसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ ही आज कुछ खुशखबरियाँ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को रिलीफ देने के लिए अनाउंस की गई हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक फ़्रेंच खातून जो कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान में रह रही थी, इस्लाम कबूल करके एक पठान से शादी की थी, और पठान ने उस खातून के साथ जो बुरा हाल किया, पुलिस ने रेस्क्यू किया उस खातून को उसके बच्चों समेत, उसकी कुछ तफसीलातें वो भी आपको शेयर करनी है। और इसके अलावा हमारी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जी, उनकी बॉडी जेस्चर्स की वजह से लोगों ने उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रोल करना शुरू किया हुआ है, तो उसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करूं वो ज़रा अच्छी खबर होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरी दुनिया में आप सबको पता ही है कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन ये जो हालिया बरस गुजरे हैं, ये जो चंद साल गुजरे हैं, जैसे जैसे साइंस ने बहुत तरक्की की है, वैसे वैसे बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया के अंदर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे उसमें अब उन लोगों का इजाफा हो गया जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ थे। यानी हर वो बंदा जो बड़े से बड़ा डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, पॉलिटिशियन है, एक्टर है, कुछ भी है, अब वो बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं कि इन रीसेंट ईयर्स के अंदर किस किस इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनैलिटी है उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो अब अमरीकी अदाकार हैं जी गियान कार्लोस पाजितो, आप लोग जानते हैं, बड़े मशहूर एक्टर हैं जी, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और अमरीकी अदाकार हैं ये, फिल्म शूटिंग के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे और उस दौरान जो है इनको महसूस हुआ कि इनको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। वो लोग जो इनको अच्छे तरीके से जानते हैं उनको पता होगा कि एक बड़ा मशहूर एक सीरीज़ थी जनाब ब्रेकिंग बैड, उसमें इन्होंने काम किया था और उसमें फ्रिंग के किरदार में ये बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुके थे और फाइनली इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। पूरी दुनिया हैरानी के साथ ना बड़ी जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं उनको देखती है, उनके इंटरव्यूज़ करती है, उनसे पूछती है कि भाई आपने इस्लाम किस चीज़ से मुतासर होकर किया। तो ऑब्वियसली हम लोगों से जो कि बाय बर्थ ही इस्लाम में पैदा हुए हैं, लाख गुना बेहतर ये लोग हैं जो हक़ को देख कर फिर हक़ की तरफ जो है वो आते हैं। और आपको बता दूं कि इन्होंने शूटिंग के लिए सऊदी अरब के अंदर ये मौजूद थे, इन्होंने कलमा शहादत पढ़ के वहाँ पे इस्लाम कबूल किया और फिल्म के अमले के साथ इन्होंने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। और अपने टेलीविज़न करियर की अगर हम बात करें तो कई दिहाइयों पर इनका करियर था। ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में इन्होंने अदाकारी की। और सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे मस्जिद के अंदर प्रोडक्शन टीम जो है उनके दीगर अरकान इनके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है हमारी तरफ से, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने मतलब कि एक हिदायत दी और हम सबको भी अल्लाह ताला से हमेशा हमेशा हिदायत मांगते रहना चाहिए। चलिए अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। अगली खबर भी कुछ इससे मिलती जुलती है, यकीन करें इतनी तकलीफ़ हुई है इस खबर के बारे में मुझे सुन के। जहाँ पर आप देखें कि एक खातून जो बाहर के मुल्क से आती है, इस्लाम कबूल करती है, किसी पाकिस्तानी शख्स से शादी करती है, और ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये इस तरह की ख़वातीन को जो बाहर के मुल्कों से आते हैं सिर्फ शादी के लिए, सिर्फ नेशनैलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो सोचें कि ऐसे लोगों के बारे में गवर्नमेंट को कोई कानून साजी करनी चाहिए कि अगर कोई मर्द भी किसी भी खातून का मज़हब चेंज करवा के उसको पाकिस्तान लेकर आता है और खुदा न खास्ता कल को उसके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको मैं कहती हूँ जिस कदर शदीद सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये एक फ़्रेंच खातून का है। ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको औरत नज़र आ रही है देखिए बिल्कुल पाकिस्तानी हुलिया में, लेकिन ये औरत जो है ये पहले फ़्रेंच थी, फ्रांस से आई थी, इसके 4 बच्चे थे। इसको रेस्क्यू किया है जनाब पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने इसको रेस्क्यू किया है आफ्टर ईयर्स,
کئی سالوں سے یہ اپنے شوہر کا تشدد برداشت کر رہی تھی اور اس کو ابیوز کیا جا رہا تھا اور پشاور سے اس کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ یہ بیچاری عورت کسی پٹھان کے ہتھے چڑھ گئی ہوئی تھی، اس پٹھان نے اس کو مار مار کے جو گھریلو وائلنس ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کی ہوئی تھی، اور بیچاری آپ اندازہ کرو کہ اگر یہ عورت چاہتی تو یہ فرانس میں اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کر کے اس آدمی کے پرخچے اڑوا سکتی تھی، لیکن یہ سالوں سے اس کا ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہی تھی، اور تھینک گاڈ کہ فائنلی پولیس کو خیال آیا اور پولیس نے جناب اس کو 4 بچوں سمیت پولیس اسٹیشن پشاور جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے، اور گھر میں اس کو تشدد کا نشانہ کئی سالوں سے بنایا جا رہا تھا، اور یہ CCPO ہیں جی میاں سعید، ان کا اب لیٹسٹ بیان آیا جس میں انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہماری جنریشن کے جو لوگ ہیں، ہم جو لوگ ہیں، ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی، جو ہمارے ماں باپ تھے یا جو ان سے پیچھے جنریشن تھی، ان لوگوں میں کیا یہ رواج نہیں تھا موسٹلی آدمیوں میں کہ عورت کے اوپر دھونس جماتے ہوئے اکثر عورتوں کو مارا پیٹا جاتا تھا؟ شاید اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو خواتین ہیں وہ بڑی تعداد میں سپریشن لے رہی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا ماحول خراب ہو گیا ہے، عورتیں منہ زور ہو گئی ہیں۔ میرا خیال ہے عورتیں اویئر ہو گئی ہیں، مطلب یہ چیز کو میں نہیں مانتی کہ ٹھیک ہے آپ شادیاں ہی ختم کر دو، لیکن اگر ایک ٹاکسک میرج ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت کی عزت نہیں کرتا ہے، تو اس عورت کو پورا رائٹ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے۔ بہرحال ظلم سہنا ظلم کرنے والے سے بھی بڑا ظلم ہے، کہ وہ تو ظلم کرنے والا تو آپ پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اگر آپ ظلم برداشت کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ چیز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر خاص طور پہ قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو لوگ شادیاں کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر ان عورتوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ویسے بھی عورت کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھانا بنتا، ٹھیک ہے آپ کی نہیں بن رہی ہے، آپ سپریٹ ہو جاؤ، بٹ اگر آپ عورتوں کو گھر پہ مارو پیٹو، یہ میرے خیال سے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ جس کو اکثر جب میں سنتی ہوں نا تو میں شوق میں آ جاتی ہوں، اور میں اس لیے شوق میں آ جاتی ہوں کیونکہ میں اس کی آئی وٹنس ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں باہر کراچی جا رہی تھی تو راستے میں 3 سیٹس ہوتی ہیں جہاز میں جو تو اس میں ونڈو والی سائڈ پہ میں تھی، اور ساتھ میں میرے جو 2 سیٹس تھیں، درمیان میں ایک میرے ساتھ لڑکی آ کے بیٹھی، اس کے ساتھ اس کا ایک ہسبینڈ جو بہت ہی ینگ کپل تھا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے 1-2 سال کے بچے تھے 2، اور وہ اتنی خوش تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ مطلب دوست بن گئی راستے میں، اس نے مجھے بتایا کہ میری بہت اچھی شادی چل رہی ہے، میرا ہسبینڈ بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری شادی کو 6-7 سال گزر گئے ہیں، لیکن 5 سال تک ہم نے کوئی بچہ پیدا اس لیے نہیں کیا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے پوری دنیا گھمائی، اور میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ شی از ویری لکی۔ اور کچھ عرصے کے بعد میں نے ویسے ہی حال وال پوچھنے کے لیے جب کال کی تو پتہ چلا کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی، اور اس نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس طرح سے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے، اور بیڈمنٹن کھیلتے کھیلتے اکثر آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ ایکٹیویٹیز کے لیے چلے جاتے ہیں اس طرح ڈفرینٹ کلبز میں یا جگہوں پہ، تو اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ بیڈمنٹن کھیلتے کھیلتے اچانک ان کی حرکت قلب جو ہے یعنی یہ ہارٹ اٹیک ہوا، اور آن دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب جناب 3 دن میں یہ دوسرا افسوسناک ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، جہاں UAE میں بیڈمنٹن کھیلنے کے دوران 43 سالہ بھارتی شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا، اور اس طرح کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ینگ ایج میں لوگوں کا جو ہے وہ CPR کہتے ہیں اس کو، کہ وہ جو ایک دم سے آپ کو دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جبکہ ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ جو شخص جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 38 سالہ بھارتی شہری ہے یہ، اور یہ بیڈمنٹن کھیل رہا تھا اس دوران اس کا انتقال ہوا، اور پوری جو کمیونٹی ہے ینگ لوگوں کی ان میں کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ آج کل اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے۔ اسکرین کے اوپر آپ کو ہماری پاکستانی کھلاڑی خاتون نظر آ رہی ہیں، ان کا نام ہے جی کرکٹر ہیں یہ عالیہ ریاض، آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے، اور خاص طور پہ انڈیا میں ان کے خلاف کافی سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے۔ حالانکہ انڈینس کے بارے میں تو یہ بات کرنا ہی غلط ہے کیونکہ انڈینس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہماری کوئی خاتون اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہے جس کے بعد ان کو پھر آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا پہ جنسی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ جب یہ کرکٹ میچ کھیلتی ہیں جس طرح سے بال کو یہ اپنے ساتھ جناب ٹانگ کے ساتھ رگڑ رگڑ کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں زوم کر کے کیمرہ مینز، بال کیچ کرتے ہوئے جس طرح سے پھر یہ گرتی ہیں اور جس طرح سے باڈی ان کے پوسچرز نظر آتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کافی زیادہ گندی کیمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں جناب یہ نادیہ ملک ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ نامناسب تبصرے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ رویہ نہ صرف پیشہ ورانہ کھلاڑی کی توہین ہے بلکہ سوشل میڈیا پہ خواتین کے خلاف ہراسانی اور غیر اخلاقی رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر کیا رائے دوں؟ لوگ مجھ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ میں اس پہ بات کروں، تو میں آپ کو بتاؤں میری کیا رائے ہے۔ دیکھیں
ایک خاتون کو بھی سوچ سمجھ کے ڈریسنگ کرنی چاہیے. میں مانتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ٹرولنگ کرتے ہوئے لوگ نہیں سوچتے کہ کوئی ہمارا لیونگ لیجنڈ ہے یا کوئی کس جگہ پر بیٹھا ہے یا کیا کر رہا ہے. لیکن لوگ تو لوگ ہیں, وہ جیسا محسوس کرتے ہیں, وہ کلیکٹیولی جب ایک رویہ لوگوں کا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری خواتین کو بھی اس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے؟ وہ ایک ہماری پاکستان کے اندر پولیس آفیسر ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے, جنہوں نے پچھلے دنوں اچھرا کے اندر ایک خاتون کو بچایا بھی تھا اور بڑا اچھا کام کیا تھا. وہ خاتون جو ہیں وہ خود کو سادات فیملی سے بتاتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کے اتنے نیم اریاں قسم کی ان کی پکچر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں. ان کی شادی کی پکچرز بھی ایسی آئی تھیں جہاں پہ ان کا بیلی بٹن نظر آ رہا تھا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ سرو کر رہے ہیں, آپ آفیسر ہیں, آپ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے نا. اب مثال کے طور پہ میں نے گھر پہ ٹی شرٹ اور پجامہ پہنا ہوا ہے, تو میں ٹی شرٹ اور پجامہ پہن کے اگر مارکیٹ میں نکل جاؤں گی تو اوبیسلی لوگ پھر الٹی سیدھی باتیں تو کریں گے. تو پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے, تو پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ماڈرن ڈریسنگ کریں, اچھی ڈریسنگ کریں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ پھر آپ ایسی حرکتیں کریں کہ لوگ آپ کے اوپر تبصرے کریں. میں تو یہی سمجھتی ہوں. اب آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ تو آپ نے مجھے بتانا ہے. اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. بہت بری خبریں بھی ہو گئی ہیں, لیکن اب ایک اچھی خبر جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ خواتین کو کاروبار کے لیے لاکھوں روپے قرض دینے کی سہولت کے بارے میں اب خبر آئی ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. یہ خبر ہے جناب, اور یہ تقریباً 22 جون سے امپلیمنٹڈ ہے. خواتین کے زیر نگرانی جو SECP ہیں جی, انہوں نے چھوٹے کاروبار کرنے والی خواتین کے لیے ڈیجیٹل قرضہ پروڈکٹ کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے. اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی کہ SECP, انہوں نے ملک کی پہلی ڈیجیٹل فائنینسنگ پروڈکٹ کی منظوری دی ہے, جو کہ خواتین کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گی اور خواتین چھوٹے لیول پہ قرض حاصل کر کے اپنا کاروبار کر سکیں گی. اس پروڈکٹ کے تحت کمپنی جو ہے وہ خواتین کو, کاروباری افراد کو ان کے کریڈٹ اسیسمنٹ کے نتائج کی بنیاد پر 1 لاکھ روپے سے لے کے 15 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ جو ہے وہ فراہم کرے گی. اور اس اقدام کے تھرو جو ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے گا. خواتین کاروباری افراد کے لیے باضابطہ فائنینس کی رسائی کو وسعت دینے کے لیے جناب اس ایجنڈے کے اندر ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے. اس جدید پروڈکٹ کو خود مختار خاتون کا نام دیا گیا ہے, اور یہ پروڈکٹ جو ہے مکمل طور پہ ڈیجیٹل اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگا. اور اس میں جناب اہل درخواست گزار فائنینسنگ کا پورا عملہ جو ہے وہ ڈیجیٹل طور پہ مکمل اسے کر سکے گا. اور آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پھر میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ بلاگ میں آپ کو بتاؤں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. لیکن اچھی بات یہ کہ خواتین جو ہیں وہ چھوٹے قرضے حاصل کر سکیں گے. بات کر لیتے ہیں شدید گرمی کی. تو ابھی میں ریسنٹ خبر پڑھ رہی تھی کہ جناب پوری دنیا کے اندر جو ہیٹ ویوز آئی ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور یہ خبر ہے جی ARY نیوز کی ایک دن پہلے کی. اور مجھے ذرا چلاس اور گلگت بلتستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کائنڈلی یہ کنفرم کریں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ چلاس کے اندر کلاؤڈ بسٹ سے سیلاب نے شدید تباہی جو ہے وہ مچائی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی چلاس کے اندر ہی کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ بہہ گئی تھیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھس ہو گئی تھیں. اور اس کے بعد لوگوں کے اندر اتنا خوف و ہراس آیا تھا کہ انہوں نے ناردرن ایریاز کا رخ کرنا ہی بند کر دیا تھا. اب آ کے دوبارہ سے گرمی آئی ہے, دوبارہ سے لوگوں نے رخ کیا ہے ناردرن ایریاز کا. تو یہ ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ضلع دیامر کے بلائی علاقہ ہے, وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, جس کے بعد شدید بارشیں شروع ہو گئی ہیں. جو سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں. درجوں مکانات جو ہیں ان میں پانی جا کے کھڑا ہو گیا ہے, اور اس میں جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور تباہی کی اطلاع ملتے ہی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے ان کی ٹیمز جو ہیں وہ متحرک ہو گئی ہیں. لیکن کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ناردرن ایریاز میں جانے کا ظاہر بات ہے یہی تو موسم ہوتا ہے. اگر اس موسم میں بھی لوگ جائیں گے اور وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوں گے تو کیا حالات ہو جائیں گے. بڑے افسوسناک یہ خبر جو ہے یہ بہرحال آ رہی ہے. ایک اور افسوسناک خبر جو کہ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی, کل کی خبر ہے جی. PTI کے رہنما اعجاز چودھری ہیں, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے اور اس وقت وہ ہاسپٹلائز ہیں اور طبی نگرانی میں ہیں. اور اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں آئی تھیں. پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ رہنما ہیں اور سابق سینیٹر ہیں. ان کی طبیعت ناساز ہونے پہ اچانک ان کو اسپتال منتقل ہونا پڑا ہے. اور اعجاز چودھری جو ہیں ان کو اس سے پہلے بھی متعدد بار طبی
معائنے کے لیے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. ان کی آنکھوں میں انفیکشن ہوا ہے, دل اور بلڈ پریشر کے ان کو مسائل آلریڈی ہیں, اور کوٹ لکھپت جیل سے ان کو سروسز ہاسپٹل جو ہے وہ لے جایا گیا, جبکہ اسپتال میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی ہیں. آج کل گرمی بھی بہت شدید ہے, لوگوں کے تو ویسے بی پی جو ہیں وہ لو ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی افسوسناک خبر پاک پتن سے جناب آئی, جہاں پہ بابا فرید کا جو عرس ہے اس میں بد نظمی ہونے سے بھگدڑ مچی اور 89 افراد اس میں شدید زخمی ہوئے, اور 64 افراد کو طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی گئی. لیکن بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, جہاں پہ بھگدڑ مچنے کی وجہ سے اسپتالوں میں ان کو منتقل کر دیا گیا لوگوں کو, اور بڑی تعداد میں یہ جو افراد ہیں یہ بیسکلی بہشتی دروازہ ہے, وہاں سے گزرنے کے لیے جمع تھے, اور ایک دوسرے کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بدتمیزی کے ساتھ لوگ گزرتے ہیں, کیوز نہیں بناتے, لائنیں نہیں بناتے, عوام اتنے بڑے مجمع میں ہوگی تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں گے لوگ جناب, وہاں پہ توڑ کے وہ میں کہتی ہوں کہ دروازہ نکل جاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, تو اس کا پھر کانسیکوینسز تو ان کو ہونے ہی تھے. لیکن بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بعد.